इस दस्तावेज़ी फ़िल्म में आपको मुख्तलिफ़ जगहें देखने का मौका मिलेगा। आपको हम तुर्की का दारुल हुकूमत अंकारा दिखाएंगे, जो कि 4500 साल कदीमी शहर है। इसका किला और टर्किश बाथ के खंडरात बहुत मशहूर हैं। फिर हम आपको माइडस ले चलेंगे। ये पुराना शहर 8वीं और 9वीं सदी क़ब्ल मसीह फिरजियन बादशाहत का दारुल हुकूमत था। फिर हम आपको खूबसूरत और तरक्की याफ्ता शहर इस्तांबुल ले चलेंगे, जो कि तारीखी जगहों और उस्मानी दौर के मस्जिदों से भरा हुआ है। फिर हम आपको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तलाश में ले चलेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि ये कश्ती माउंट अराराट पर आकर रुकी थी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये जज़ीरा नामी शहर के अतराफ में आकर ठहरी थी। मेम और सिम की मोहब्बत की दास्तान भी कुर्दिस्तान के इसी शहर में शुरू हुई और ख़त्म हुई। आपको बहुत सारी कब्रों की ज़ियारत भी करवाएंगे, जिनमें से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र, हज़रत अय्यूब अंसारी, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह, हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी और हाजी बैराम वली। लेकिन इससे पहले कि आप ये दस्तावेज़ी फ़िल्म देखना शुरू करें, आपसे एक सवाल है। तुर्की उस्मानिया दौर की मसाजिद से भरा हुआ है। कुछ मसाजिद में एक मीनार है, कुछ में 2 मीनार हैं, कुछ में 4 मीनार हैं और एक में तो 6 मीनार हैं। आप ये वीडियो देखते रहें ताकि आपको पता चले कि मीनारों की मुख्तलिफ तादाद का क्या मतलब होता था। अंगोरा एक कदीम नरम बाल वाली बिल्ली और बकरी के ऊन अंगोरा की पैदावार की वजह से एक मशहूर शहर होता था। सन 1923 ईस्वी में तुर्की की हुकूमत ने ऐलान किया कि इसके बराबर में एक नया शहर बनाया जाएगा और ये शहर तुर्की का दारुल हुकूमत होगा। इसके बाद से जुड़वां शहर अंकारा कहा जाता है। इस शहर की आबादी 40 लाख से ज़ायद है। ये शहर इस्तांबुल के बाद तुर्की का सबसे बड़ा शहर है। अंकारा फोटवार के मशरक़ी किनारे पर अनातोलिया के वस्त में वाक़ है। यह कदीमी शहर हिटाइट, रोमन, बाज़ंतीनी और उस्मानी दौर के आसार कदीमा से भरा हुआ है। इस शहर में एक पहाड़ी है जिस पर एक पुराना महल वाक़ है। इस किले के 2 हिस्से हैं, एक बैरूनी और एक अंदरूनी। बैज़ंतीन और सेल्जुक्स ने इस किले की बहुत तोसीक़ की। सन 600 हिजरी में इस किले की अंदरूनी दीवारें बनी और बैज़ंतीन के बादशाह माइकल दोयम ने सन 800 हिजरी में इस किले की बैरूनी दीवारें बनवाईं। अगरचे बैरूनी किले में 20 टावर्स हैं, लेकिन सिर्फ चंद ही सही सलामत बच सके हैं। बैरूनी किले में जाने के 7 रास्ते हैं और हर रास्ते के अलग अलग नाम हैं। अंदरूनी किले के टावर्स अभी भी अच्छी हालत में हैं। किले की दीवारें मार्बल और सुर्ख पत्थर से बनाई गई हैं। अंदरूनी किला मुकम्मल तौर पर रवायती तुर्की फ़न तामीर की खुसूसियात का हामिल है। किले की अंदरूनी दीवारों के दरमियान अंकारा के पुराने घर हर सयाह की तवज्जो का मरकज़ बनते हैं। इस इलाके को पुराना अंकारा कहा जाता है। ये कदीमी घर ज़्यादातर लकड़ी और मिट्टी की ईंटों के बने हुए हैं। अगरचे वहाँ अब भी कुछ इन घरों में रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर ख़ानदानों ने अपने घरों को रेस्टोरेंट्स, गिफ्ट शॉप्स
اینٹیک ڈیلرز اور قالین بیچنے کی دکانوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ یہ قلعہ صدیوں میں بھی کچھ زیادہ تبدیل نہیں ہوا ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی مسجد بھی ہے جس کا نام الاطین مسجد ہے۔ یہ مسجد سن 1100 میں تعمیر کی گئی تھی اور بار بار مرمت سے بحال رکھی گئی ہے۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کے مطابق یہ شہر ہٹائٹ کسانوں نے 2500 سال قبل مسیح آباد کیا تھا۔ اس کے بعد فرجین دور میں یہ شہر مکمل طور سے آباد ہوا۔ یہ سن 1200 سال قبل مسیح کی بات ہے۔ اس دور میں اس کو انکیرا کہا جاتا تھا۔ سن 227 قبل مسیح یہ شہر گلاٹین قبیلے کا دارالخلافہ بن گیا اور اس شہر کا نیا نام گلاٹیا ہو گیا۔ انہی لوگوں نے اس قلعے کی بنیاد رکھی۔ سن 189 قبل مسیح رومی حکومت نے اس پورے علاقے کو فتح کر لیا اور اس قلعے کو مزید فروغ دیا۔ اگسٹس کے دور میں یہ شہر گلاٹین صوبے کا دارالحکومت قرار پایا۔ اس دور میں اس شہر کی آبادی 2 لاکھ ہوتی تھی۔ بعد میں بادشاہ کراکل کے دور میں نہ صرف قلعے کی مزید نئی دیواریں بنائی گئیں بلکہ ایک مرکزی عوامی غسل خانہ بھی بنوایا گیا۔ انقرہ کے الوز علاقے میں رومن غسل خانوں کے آثار قدیمہ موجود ہیں اور دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ غسل خانے سن 212 اور سن 217 کے درمیان بادشاہ کراکلا نے دواؤں کے خدا کی تعظیم میں تعمیر کیے تھے، لیکن ان کو 10ویں صدی میں جلا دیا گیا۔ آج صرف تہہ خانہ اور پہلی منزل کے کھنڈرات باقی ہیں۔ یہاں پر کپڑے تبدیل کرنے کے کئی کمرے اور کم از کم 10 غسل خانے موجود تھے۔ ہر غسل خانے میں مختلف درجہ حرارت کا پانی موجود ہوتا تھا، کسی میں ٹھنڈا تو کسی میں گنگنا اور کسی میں تیز گرم۔ اتنی مقدار میں پانی کو یہاں تک پہنچانا، پانی کو گرم کرنا اور ایک ایک کمرے تک پہنچانا، یہ اس وقت کی انجینئرنگ کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہاں پر نہ صرف ایک سوئمنگ پول بلکہ ورزش کرنے کا بھی ایک کمرہ ہوتا تھا۔ اس جگہ پر اندر آنے کے لیے جگہ جگہ بڑے بڑے ماربل کے ستون اور دیوتاؤں کے مجسمے بھی ہوا کرتے تھے۔ یہاں پر مالش کا بھی پورا انتظام ہوا کرتا تھا۔ غسل کرنے کا یہ بے حد سستا طریقہ تھا۔ داخلی دروازے کی فیس کی ادائیگی کے بعد کپڑے اتار کر حفاظت سے رکھوا دیے جاتے تھے، پھر ورزش کی جاتی تھی۔ اس کے بعد ایک کمرے میں لایا جاتا تھا جو کہ بھاپ سے بھرا ہوا ہوتا تھا۔ یہ بھاپ جسم کو تمام گندگی سے دور کرنے میں بھرپور مدد دیتی تھی۔ پھر کوئی غلام یا مالشیا پورے جسم کی خوشبودار زیتون کے تیل سے اچھی طرح مالش کرتا تھا اور مانجھے سے مردہ کھال کو گھستا تھا۔ اس کے بعد واپس بھاپ کے کمرے میں تھوڑا سا وقت گزارنے کے بعد ٹھنڈے کمرے میں جایا جاتا تھا۔ اس کے بعد سوئمنگ پول میں تھوڑا سا وقت گزار کر لوگ آپس میں گپ شپ کیا کرتے تھے۔ جب آپ اس جگہ کا دورہ کریں گے تو آپ کو جگہ جگہ اس وقت کے کالم اور قبروں کے کتبے بھی رکھے ہوئے ملیں گے جو کہ بازنطینی دور کی بھرپور عکاسی کرتے ہیں۔ قلعے کے اطراف کا علاقہ انقرہ کا سب سے پرانا حصہ ہونے کے ناطے روایتی فن تعمیر کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہے۔ بدقسمتی سے صرف چند پرانی تاریخی عمارات قلعے کے اطراف میں بچ سکی ہیں۔ سن 1995 میں کھدائی کے دوران 4 میٹر کی گہرائی پر ایک رومن سڑک کا انکشاف
ہوا ہے۔ مٹی کے نکاسی پائپوں کی ایک صف مشرق و مغرب کی سمت میں جلتی ہوئی پائی گئی۔ یہ تقریباً پہلی صدی کی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں کے باشندے اس زمانے میں بھی کتنے ترقی یافتہ تھے۔ یہ ٹاور بادشاہ جولیانس کی انقرہ آمد پر بنایا گیا تھا۔ یہ رومی بادشاہ اگسٹس اور بادشاہ روما کے عبادت خانے تھے۔ یہ تحریر پہلے رومی بادشاہ اگسٹس کے کارناموں کا تذکرہ کر رہی ہے۔ یہ تحریر اصلی ہے اور شاید ہی اس کی کوئی ایسی تحریر ہو جو اتنے لمبے عرصے تک بچ سکی ہو۔ یہ عبادت خانے 20 سال قبل مسیح بنوائے گئے تھے۔ سن 14 عیسوی میں بادشاہ اگسٹس کے انتقال کے بعد یہ کتبے لاطینی زبان میں یونانی زبان کے ترجمے کے ساتھ اندرونی اور بیرونی دیواروں پر لگائے گئے تھے۔ نہ جانے ایسے کتنے کتبے ہوں گے، لیکن صرف یہی بچ سکے ہیں۔ اس عبادت گاہ کے عقب میں مشہور صوفی بزرگ حاجی بہرام ولی کا مقبرہ واقع ہے۔ ان کا اصلی نام نعمان تھا۔ وہ انقرہ صوبے کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ سن 1412 عیسوی میں ٹومنکو بابا کے انتقال کے بعد اسلامی صوفی فرقے کے رہنما بنے اور اپنی تعلیمات اور تصوف کی وجہ سے حاجی بہرام ولی کے نام سے پہچانے جانے لگے۔ سلطان مراد دویم کو ان کی مقبولیت سے تشویش ہوئی اور انہوں نے حاجی بہرام ولی کو دارالحکومت ایندرنے بلوایا اور بات چیت کی۔ اس بات چیت کے بعد سلطان کے سارے وسوسے دور ہو گئے۔ اس کے بعد ان کے صوفی فرقے کی اس علاقے میں مقبولیت بڑھتی چلی گئی۔ انقرہ میں ترکی کی سب سے بڑی مسجد کوکاٹیپی وقوع پذیر ہے۔ یہ مسجد کلاسیکی عثمانی انداز میں سن 1987 عیسوی میں 4 میناروں کے ساتھ تعمیر کی گئی تھی۔ اس مسجد کے سائز اور محل وقوع نے اسے ایک ممتاز تاریخی حیثیت دی ہے۔ مائڈس کے کھنڈرات انقرہ سے تقریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہیں۔ یہ قدیم شہر 800 سال قبل مسیح فرجین بادشاہ کے دور کا دارالحکومت تھا۔ شہر کا نام گورڈیم بادشاہ کے نام پر رکھا گیا تھا۔ گورڈونس نے تقریباً 700 سال قبل مسیح مرکزی اور جنوبی اناطولیہ خطے پر حکومت کی تھی۔ 8ویں صدی کے دوران شہر کا نچلا حصہ اور محلات کا شمالی حصہ ایک فصیل کے اندر واقع تھا۔ ہر تھوڑے لیکن باقاعدہ فاصلے پر ٹاورز بھی موجود تھے۔ 1200 سال قبل مسیح گورڈیم کا شہر آباد ہونا شروع ہو گیا تھا۔ یہ لوگ جنوب مشرقی یورپ سے ہجرت کر کے یہاں آباد ہوئے تھے۔ سن 900 اور سن 800 سال قبل مسیح کے دوران یہ شہر اس وسیع مملکت کا دارالخلافہ قرار پایا۔ اس دورانیے میں ان لوگوں کی حکومت بر اعظم ایشیا کے ایک بڑے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی۔ مائڈس بادشاہ پہلا غیر ملکی تھا جس نے گورڈین کا تخت شاہی فیصلے صادر کرنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ فرجین کے بادشاہ نے مقبرے بنوائے جن کو تمولائی کہا جاتا تھا۔ مقبرے بنا کے ان کو مٹی کے مصنوعی ٹیلوں کے اندر دبا دیا جاتا تھا۔ یہاں پر 100 سے زائد ایسے ٹیلے دریافت ہو چکے ہیں۔ مقامی میوزیم اناطولیہ دور کے نوادرات سے بھرا ہوا ہے اور دیکھنے کے لائق ہے۔
کھدائی کے دوران یہاں گورڈین شاہی خاندان کے گھروں کے کھنڈرات بھی ملے ہیں جو کہ مٹی کے ٹیلوں کے اندر واقع ہیں۔ سب سے اہم ٹیلہ تقریباً 300 میٹر چوڑا اور 50 میٹر اونچا ہے جو کہ بادشاہ کا مقبرہ ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ مائڈس بادشاہ کی قبر نہیں ہو بلکہ یہ اس کے باپ گورڈنس بادشاہ کی ہو۔ اس زمانے میں اس جگہ پر دریائے سینگریس وقوع پذیر تھا اور اس دریا کو عبور کرنے کے لیے ایک پل بھی یہیں تھا۔ اس کے علاوہ لڈیس اور اسیریا بابل کی قدیمی سڑک کا بھی یہیں ملاپ ہوتا تھا۔ اس وجہ سے یہ جگہ بہت اہمیت کی مالک تھی۔ 710 سال قبل مسیح سمیرین نے ایشیا پر حملہ کیا اور مائڈس بادشاہ نے مجبوراً سرگون دوئم کو مدد طلبی پر مجبور کیا، لیکن کامیابی مقدر نہ بن سکی۔ جب سمیرین اناطولیہ فتح کرتے ہوئے دارالخلافہ گورڈیم پہنچے تو روایات کی بنا پر مائڈس بادشاہ نے بیل کا خون پی کر خودکشی کر لی۔ دارالخلافہ فتح کرنے کے بعد سمیرین نے شہر کے ان ٹیلوں کو تباہ کر دیا اور پھر آگ لگا دی۔ بہرحال کچھ ٹیلے محفوظ رہ گئے۔ راکھ اور جلی شدی اشیاء کی کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے بھی اس واقعے کی تصدیق ہوتی ہے کہ یہ آگ تقریباً 800 سال قبل مسیح لگی تھی۔ یہاں گورڈیم کی گرہ بھی ملی ہے۔ اس کی جانب ایک خاص اور دلچسپ روایت مشہور تھی، وہ یہ کہ جو شخص بھی یہ گرہ کھولے گا وہ براعظم ایشیا پر حکومت کرے گا۔ یہ پیشین گوئی سچ ثابت ہوئی۔ جب اسکندر اعظم نے جزیرہ نما اناطولیہ پر حملہ کیا تو اس نے اپنی تلوار کے ساتھ اس گرہ کو کاٹا اور براعظم کی کلیت حکومت حاصل کی۔ اس قدیمی جگہ پر کھنڈرات جگہ جگہ بکھرے پڑے ہیں اور کھدائی کا عمل جاری ہے۔ ان آثار قدیمہ کی پہلی کھدائی سن 1900 میں ہوئی۔ اس کے بعد سن 1950 اور سن 1973 کے دوران پنسلوینیا یونیورسٹی کے آثار قدیمہ اور بشریات کے ماہرین کی سرپرستی میں بھی کھدائی ہوئی، جس کے نتیجے میں بے تحاشا نوادرات برآمد ہوئے۔ یہ ایک ایسا علاقہ ہے جو اب بھی تاریخ سے محبت کرنے والوں کی دلچسپی کا سبب بنا ہوا ہے۔ تومولس کی کھدائی کے دوران مائڈس بادشاہ کی لاش بھی ملی ہے۔ اس لاش کی باقیات جامنی اور سنہری کپڑے کے اوپر لکڑی کے کھلے کفن میں رکھی ہوئی تھیں۔ کفن کے اطراف میں بہت سارے قیمتی نوادر بھی رکھے ہوئے ملے۔ ان نوادرات میں مٹی کے برتن، چاندی اور کانسی کے سکے، کانسی کے ظروف اور بوتلیں، چمڑے کی پٹیاں اور لکڑی کے فرنیچر کا ایک غیر معمولی مجموعہ بھی ملا۔ ان اشیاء کی پائیداری بھی اپنی مثال آپ ہے۔ تومولس کی آخری رسومات کی بھی اسی میوزیم میں ریکریشن کی گئی ہے۔
جو کہ 750 سال قبل مسیح ہوا کرتی تھیں۔ ماہران آثار قدیمہ کا کہنا ہے کہ اموات کی آخری رسومات میں یہ لوگ بکری اور بھیڑ کے اسٹو کے ساتھ ساتھ نشہ آور مشروبات بھی استعمال کیا کرتے تھے۔ اس میوزیم کے باہر سے اناطولیہ دور کے نوادرات کی نقل بھی خریدی جا سکتی ہے۔ ان اشیاء میں سے خاص طور پر پتھر پر کھدائی کیے ہوئے نقش اور چاندی یا کانسی کے سکے شامل ہیں۔ اس دکان کے مالک کا بیان ہے کہ وہ آثار قدیمہ کے ماہرین کے ساتھ کھدائی کروانے میں حصہ لیتا رہا ہے۔ استنبول ترکی کا سب سے بڑا شہر ہے۔ تقریباً 2 کروڑ کی آبادی کے ساتھ یہ شہر دنیا کے خوبصورت ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ اس شہر کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ آدھا یورپ میں اور آدھا ایشیا میں ہے۔ یہ شہر سن 660 قبل مسیح آباد ہونا شروع ہوا تھا۔ پھر یہ شہر مختلف ادوار میں رومی سلطنت، بازنطینی سلطنت، لاطینی سلطنت اور عثمانیہ سلطنت کا دارالحکومت رہا۔ سلطنت عثمانیہ کے دور میں اس کو قسطنطنیہ کہا جاتا تھا۔ استنبول تاریخی سلک روڈ پر وقوع پذیر ہے۔ یہ شہر یورپ اور مشرق وسطیٰ کو ریل کے نیٹ ورک کے ذریعے بھی ملاتا ہے۔ پھر یہ شہر بحر اسود اور بحر روم کے درمیان اکلوتا سمندری راستہ بھی ہے۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر یہ شہر ایک اسٹریٹجک پوزیشن پر واقع ہے۔ استنبول بنیادی طور پر اس کے بازنطینی اور عثمانی فن تعمیر کے لیے جانا جاتا ہے، لیکن اس کی عمارتیں مختلف لوگوں اور سلطنتوں کی عکاسی کرتی ہیں۔ زیادہ تر ٹورسٹ اس شہر میں سلطان احمد کے علاقے میں ٹھہرتے ہیں۔ اس علاقے میں سب سے زیادہ مشہور مقامات ہیں۔ ان مقامات میں سے توپ کاپی محل، گرین بازار، آیا صوفیہ میوزیم اور بلو ماسک سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ سلطان احمد علاقہ ہوٹلوں، ریسٹورنٹوں، کیفیز، قالین کی دکانوں، دلچسپ عجائب گھر، مساجد، مارکیٹوں اور تاریخی مقامات سے بھرا ہوا ہے۔ سلطان احمد مسجد استنبول کے سب سے زیادہ نمایاں علامات میں سے ایک ہے، جیسا کہ اس کے نام سے آیا ہے کہ اس مسجد کو عثمانی خلیفہ سلطان احمد نے بنوایا تھا۔ یہ اس دور کی سب سے زیادہ اہم مسجد ہے۔ اس مسجد کی تعمیر کا آغاز سن 1609 عیسوی میں ہوا اور یہ سن 1616 عیسوی میں اپنی تکمیل پر پہنچی۔ اس کو عام طور پر نیلی مسجد بھی کہا جاتا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی تعمیر میں 20,000 سے زائد نیلے ٹائلز استعمال ہوئے ہیں۔ ان ٹائلز کو مسجد کی اندرونی سجاوٹ کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ مسجد کے 3 اندرونی دروازے ہیں۔ آپ کسی بھی دروازے سے داخل ہوں، فوری طور پر اس کا رنگ، سجاوٹ، نیلے ٹائلز اور ان گنت شیشے کی رنگین کھڑکیاں آنکھوں کو چکا چوندھ کر دیتی ہیں۔ مسجد کے اندرونی حصے میں 3 اطراف پر بالکونی ہیں۔ اس کی گولائی والی سیڑھیاں مینار کی گیلری پر لے جاتی ہیں اور نمایاں ہیں۔ مسجد میں 200 سے زائد رنگین ڈیزائن کی شیشے کی کھڑکیوں میں سے قدرتی روشنی آتی ہے۔ مسجد کا اندرونی فانوس کسی زمانے میں سونے اور جواہرات سے جڑا ہوا تھا۔ فانوس پر شتر مرغ کے انڈوں کے ڈیزائن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مکڑیوں کو جالا بنانے سے روکنے کے لیے بنایا گیا تھا، جو کہ ایک بہترین طریقہ ہے۔ اندرونی حصے میں قرآنی آیات بھی شامل ہیں۔ یہ قرآنی آیات اس وقت کے سب سے مشہور خطاط سید قاسم قباری کی لکھی ہوئی ہیں۔ یہاں کا محراب اپنی مثال آپ ہے، جو کہ ماربل سے بنایا گیا ہے۔ اس کے اطراف میں ٹائلز لگے ہوئے ہیں۔ محراب کے سیدھے ہاتھ پر ایک خوبصورت اونچا منبر ہے، جس پر بیٹھ کر مسجد کے امام اپنا خطبہ دیتے ہیں۔
اس کے ڈیزائن میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس مسجد میں کتنا بھی ہجوم کیوں نہ ہو، سب لوگ امام صاحب کو بآسانی سن سکتے ہیں۔ نماز کے دوران میں نے اپنی زندگی کی سب سے زیادہ خوبصورت قرآنی تلاوت سنی۔ ان کا نام قاری حسین گل ہے۔ میں نے قاری صاحب سے درخواست کی کہ اس دستاویزی فلم کے لیے کچھ قرآنی آیات کی تلاوت فرمائیں۔ میری خوش قسمتی کہ انہوں نے میری درخواست قبول کی۔ انہوں نے قرآن کریم کی بہترین دعاؤں میں سے ایک دعا سنائی۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس دعا کو بار بار سنا کریں۔ وہ دعا یہ ہے: الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار
ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. میں نے مسجد کے معزز امام خطیب امراللہ سے بھی ایک انٹرویو لیا. میں ان کے انٹرویو کا اردو ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. میں 34 سال کے عرصے سے اس مسجد میں خدمت پذیر ہوں. جیسا کہ ہم اس موجودہ صورتحال میں دیکھ سکتے ہیں، میں دنیا بھر کے تمام لوگوں کو اسلام کے بارے میں معلومات دینے کی اجازت چاہوں گا. یہ بہت ہی ناقابل اعتماد بات ہے کہ کچھ لوگ ہوائی جہازوں کو لے کر ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ کرتے ہیں. تمام دنیا کے مسلمان اس سانحے پر حیران ہیں. اسلام ایک کامل مذہب ہے جو تمام انسانیت کے لیے نازل ہوا ہے. دوسری طرف کوئی بھی انسان غلطی کر سکتا ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک عیسائی غلطی کر سکتا ہے، ایک یہودی غلطی کر سکتا ہے، اسی طرح ایک مسلمان بھی غلطی کر سکتا ہے. لیکن یہ انفرادی کارروائیاں ہیں اور کسی مذہب سے متعلق نہیں ہو سکتی. اسی طرح 9/11 کو اسلام سے منسلک نہیں کیا جا سکتا. اس کے برعکس اسلام امن کا فروغ دیتا ہے. قرآن کریم کی مقدس کتاب میں اس کے بارے میں بہت ساری آیات ہیں. سورہ مائدہ آیت 32 میں پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ جو کوئی انسان ایک روح کو ناحق مار دیتا ہے تو گویا اس نے تمام بنی نوع انسان کو مار ڈالا. اسی طرح جس نے ایک انسانی زندگی کو بچایا تو گویا اس نے تمام بنی نوع انسان کو بچا لیا. اسلام کے احکامات لوگوں کو قتل کرنے کی ترغیب نہیں دیتے، بلکہ مسلمانوں کو قتل ناحق سے روکتے ہیں. اسلام کو تعصب کی وجہ سے دہشت گردی کے ساتھ منسلک کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. ہم 9/11 کو اسی طرح کے لوگوں کی طرف سے اشتعال انگیزی کے طور پر دیکھتے ہیں. کچھ سال پہلے ڈنمارک میں ایک اور اشتعال انگیزی کی گئی تھی. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کارٹون بنائی گئیں. آج کل امریکہ میں ایک فلم بنائی گئی ہے جو کہ حضرت محمد اور اسلامی اقدار کی توہین پر مبنی ہے. اس کے بعد کافی لوگوں نے احتجاج کیا. بدقسمتی سے کچھ احتجاج پرتشدد بھی ہو گئے. ان پرتشدد احتجاجات کو عام مسلمانوں کی طرف منسلک نہیں کیا جا سکتا. یہ اسلام تعصب پرست لوگ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کچھ مسلمان جو اپنی کارروائی کرتے ہوئے پرتشدد مظاہرے بھی کریں گے اور جس کے نتیجے میں اسلام بدنام ہوگا. میں اپیل کرتا ہوں کہ دنیا بھر کے مسلمان رد عمل کے طور پر ڈائلاگ کیا کریں. تشدد کو ان سرگرمیوں کے حل کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے. ترکی اس کی ایک بہت اچھی مثال ہے. ترکی میں ان اشتعال انگیز کارروائیوں کے نتیجے میں ایک بھی پرتشدد سرگرمی نہیں ہوئی. ہماری غیر مسلموں کے ساتھ بات چیت بہت ضروری ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان کارٹونوں کی اشاعت اور فلمیں غیر منصفانہ ہیں اور اسلام کے ساتھ ہم آہنگی میں رکاوٹ حائل کرتی ہیں. اسلام میں ایک اصول ہے. خداوند کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا. حال ہی میں لیبیا میں ایک واقعہ ہوا جس میں کچھ لوگ ہلاک ہو گئے. اس واقعے میں ان لوگوں کا فلموں یا کارٹون کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس واقعے کو اسلام تعصب پرست لوگوں نے خوب اچھالا. اصل میں اسلام ایک پرامن مذہب ہے. اسلام کی تاریخ میں کوئی جنگ ایسی نہیں ہے جس میں نسلی صفائی کے لیے کوئی قتل عام کیا گیا ہو، لیکن غیر مسلموں کی تاریخ میں ایسی کئی باتیں موجود ہیں. مختصر طور پر اسلام کو کمزور کرنے کے لیے
اسلام کے ان مخالفین کو کچھ ٹھوس ثبوت نہیں ملے، اسی لیے وہ لوگ اسلام کے بارے میں غلط سلط پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہم خداوند عالم سے دعا گو ہیں کہ جو لوگ اسلام کے بارے میں نہیں جانتے اور جو لوگ منفی پروپیگنڈا اور اسی طرح اسلام کو کمزور کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد کیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، اسلام میں کوئی جبر نہیں ہے، مذہب میں کسی کو بھی مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ ترکی میں یہودی عبادت گاہیں، گرجا گھر اور غیر مسلموں کے دیگر مذہبی عبادت گاہیں ہیں۔ ہم لوگ صدیوں سے ہم آہنگی کے ساتھ رہ رہے ہیں، سب کو اپنے اپنے مذہب کی مکمل آزادی ہے۔ اسپین میں جب یہودیوں کا قتل عام ہوا تو انہوں نے سلطنت عثمانیہ میں پناہ مانگی۔ سلطنت عثمانیہ نے ان پر غیر مسلم ہونے کی بنیاد پر اپنے دروازے بند نہیں کیے، ان کو نہ صرف مکمل پناہ دی بلکہ اپنے مذہب کے اعتبار سے عبادت کرنے کی بھی پوری آزادی دی۔ ان کا یہاں پر استقبال کیا گیا۔ اسلام کی تاریخ روشن ہے۔ اسلام کی تاریخ میں کوئی تاریکی نہیں ہے۔ مخالفین کو کوئی تاریخی مثال نہیں ملتی، لہٰذا وہ اشتعال انگیز باتیں ایجاد کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اسلام کے بارے میں برا تاثر دینا ہی ان کی بنیادی حکمت عملی ہے۔ یروشلم میں کیا ہوا؟ 70,000 مسلمانوں کو ہلاک کیا گیا، لیکن اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی نے تمام غیر مسلموں کو مذہب کی آزادی دی۔ جب سلطان احمد نے استنبول فتح کیا تو بازنطینی لوگ بہت خوش تھے۔ انہوں نے دوسرے مذاہب کو دیکھنے کے بجائے عثمانیوں کی پگڑیاں دیکھنے کو ترجیح دی۔ یہ اسلام کی مختصر تاریخ ہے۔ اسلام کے خلاف موجودہ ایکٹ دہشت گردی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اسلام کے خلاف جہالت ہے۔ ہم آپ کو تجویز دیتے ہیں کہ اسلام کے بارے میں مضامین اور کتابیں پڑھیں، ریسرچ کریں، اسلام کے بارے میں سچائی تلاش کریں۔ اسلام کے مخالف اندھیرے میں ہیں۔ آخر میں خداوند عالم سے دعا گو ہوں کہ انہیں روشنی فراہم کریں، جیسا کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اے میرے رب، میرے قوم کی رہنمائی کر کیونکہ وہ نہیں جانتے۔ آیا صوفیہ سن 360 ہجری میں بنایا گیا تھا۔ سن 1453 تک یہ ایک مشرقی آرتھوڈاکس گرجا گھر کی حیثیت سے رہا۔ سن 1204 ہجری سے 1261 ہجری تک رومی سلطنت کے دور میں یہ ایک رومن کیتھولک گرجا میں تبدیل کر دیا گیا۔ رومن حکومت کے ختم ہوتے ہی یہ واپس مشرقی آرتھوڈاکس گرجا گھر میں بدل دیا گیا۔ سن 1453 میں مسلمانوں کے عثمانی دور حکومت میں یہ ایک مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ ترکی کی سیکولر حکومت نے سن 1931 عیسوی میں فیصلہ کیا کہ اس کو ایک میوزیم میں بدل دینا چاہیے۔ آخر کار فروری 1935 میں اس عمارت کا ایک میوزیم کی حیثیت سے افتتاح ہوا اور یہ آج تک ایک میوزیم کی حیثیت سے ہی ہے۔ یہ عمارت اپنے بڑے بڑے گنبدوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس عمارت نے بیزنٹین دور کے فن تعمیر کی تاریخ کو تبدیل کر دیا تھا۔ آیا صوفیہ اور سلطان احمد مسجد کے قریب قسطنطنیہ کے ہیپوڈرم بھی وقوع پذیر ہیں۔ بیزنطینی حکومت کے دور میں یہ شہر یورپ کا سب سے بڑا شہر ہوتا تھا اور کھیلوں اور سماجی سرگرمیوں کی ایک مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔ اس جگہ پر گھڑ دوڑ کا ایک ٹریک ہوا کرتا تھا۔ چوتھے کروسیڈ کے بعد حالانکہ بیزنٹین حکومت واپس آ گئی، لیکن ہپوڈرم آہستہ آہستہ کھنڈرات میں تبدیل ہوتے گئے اور یہ جگہیں ویران ہو گئیں۔ عثمانی سلطنت کے آنے کے بعد بھی کچھ نہ ہوا۔ وہ لوگ گھڑ دوڑ میں دلچسپی ہی نہ رکھتے تھے۔ آج کل اس دور کی چند چیزیں ہی موجود ہیں، جس میں سے یہ مصری البیکس ہے جو کہ ہپوڈرم کا ایک کالم ہوا کرتا تھا۔ استنبول کو دیکھنے کا ایک اور طریقہ ٹور بس بھی ہے،
یہ بس آپ کو شہر کے چاروں اطراف میں گھماتی ہے اور آپ بہت سارے تاریخی اعتبار سے اہمیت کے حامل مقامات دیکھ سکتے ہیں۔ اس شہر کو دیکھنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایک ٹور بوٹ لی جائے جو دن میں کئی بار چلتی ہے۔ اس کشتی سے 2-3 گھنٹوں میں کئی اہم عمارتیں، ولا اور پرکشش مقامات کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ٹور گائیڈ کئی زبانوں میں ان جگہوں کے بارے میں بتاتا رہتا ہے۔ کشتی کا سفر گولڈن ہارس سے شروع ہوتا ہے اور بحر فاسفورس کا یہ سفر دوسرے باسفورس پل تک جاری رہتا ہے۔ میری رائے میں استنبول کو دیکھنے کا یہ سب سے سستا طریقہ بھی ہے۔ اس دستاویزی فلم کے ابتدا میں نے ایک سوال پوچھا تھا کہ ترکی میں مسجدوں پر میناروں کی مختلف تعداد ہوتی ہے۔ مجھے بھی وجہ پتہ نہ تھی جب تک کہ ٹور گائیڈ نے نہیں بتایا۔ ٹور گائیڈ کے مطابق عثمانیہ دور مملکت میں کسی بھی عام شخص کو اپنی مسجد میں ایک مینار سے زیادہ بنانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اگر کوئی شہزادہ یا شہزادی مسجد بنوائے تو وہ صرف 2 مینار ہی بنوا سکتے تھے۔ صرف اور صرف سلطان کو ہی 4 مینار کی مسجد بنانے کا حق حاصل تھا۔ صرف ایک ہی مسجد ایسی ہے جس میں کہ 6 مینار بنے ہوئے ہیں، وہ مسجد سلطان احمد ہے۔ استنبول کو دیکھنے کا ایک اور طریقہ ٹور بس بھی ہے۔ یہ بس آپ کو شہر کے چاروں اطراف میں گھماتی ہے اور آپ بہت ساری تاریخی اعتبار سے اہمیت کے حامل مقامات دیکھ سکتے ہیں۔ آپ راستے میں کسی بھی جگہ اتر سکتے ہیں اور دوبارہ فیس لیے بغیر 1 گھنٹے کے بعد اگلی بس لے سکتے ہیں۔ ہم لوگ بھی ایوبیہ ڈسٹرکٹ پر اتر گئے۔ یہ شہر کی فصیلوں سے باہر اور گولڈن ہارس کے ساتھ ساتھ واقع ہے۔ یہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے اصحاب کی قبریں ہیں جو کہ قسطنطنیہ کی فتح کے ذمہ دار ٹھہرائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک قبر حضرت ایوب انصاری علیہ السلام کی بھی ہے، جو کہ اس بڑی شاندار مسجد کے کونے میں اس درخت کے پیچھے ایک چھوٹے سے کمرے میں وقوع پذیر ہے۔ ان کی مزار کی زیارت کے لیے نہ صرف تمام ترکی کے عوام بلکہ دنیا کے دیگر حصوں، خاص طور پر اسلامی ممالک کے لوگ بھی آتے ہیں۔ مزار کے باہر ایک ماربل پر حضرت ایوب انصاری علیہ السلام کی مختصر زندگی خاکہ آمیز ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ علیہ السلام، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ تمام لڑائیوں میں حصہ لیا تھا، ان کی قبر بھی تھوڑے سے فاصلے پر ایک مسجد میں واقع ہے۔ اس مسجد کا نام جامع جابر ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ علیہ السلام ہجرت سے 16 سال قبل پیدا ہوئے تھے۔ وہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے ہونے کے ساتھ ساتھ ایک جری سپاہی بھی تھے۔ انہوں نے 19 غزوات میں حصہ لیا، جن میں جنگ بدر اور جنگ احد بھی شامل تھیں۔ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد وہ شام چلے گئے تھے۔ کچھ روایت کی بنا پر وہ قسطنطنیہ ہجرت کر گئے تھے۔ بعد میں سن 697 عیسوی میں قسطنطنیہ کی جنگ میں بھی حصہ لیا اور اسی جنگ میں ان کی شہادت واقع ہوئی۔ حضرت ابو ذر غفاری علیہ السلام بھی یہیں ایک چھوٹی سی مسجد میں دفن ہیں اور یہ مسجد انہی کے نام سے موسوم ہے۔ روایات کی بنا پر ان کا انتقال سن 32 ہجری میں ہوا تھا۔ ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ تیسرے خلیفہ کے زمانے میں وہ ہجرت کر کے دمشق چلے گئے تھے، پھر قسطنطنیہ چلے آئے۔ کچھ محققین کہتے ہیں کہ یہ سب من گھڑت کہانیاں ہیں اور یہ لوگ کبھی استنبول ہی نہیں گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ سیاحوں کی بس کے راستے میں ہم سلیمانیہ مسجد پر بھی رک گئے۔ اس شاندار مسجد کی تعمیر کا کام سن 1550 عیسوی میں شروع ہوا تھا اور سلطان سلیمان اول کے دور حکومت میں عظیم عثمانی معمار سنان کے ہاتھوں سن 1557 عیسوی میں تکمیل پر پہنچی۔ اس مسجد کی لمبائی 59 میٹر اور چوڑائی 58 میٹر ہے۔ مرکزی گنبد 53 میٹر اونچا ہے اور اس کی گولائی 26.5 میٹر کی ہے۔ اس مسجد میں 4 مینار ہیں۔ اس مسجد کے میناروں میں 10 گیلریاں بھی ہیں، کیونکہ سلطان سلیمان اول عثمانیہ دور حکومت کے 10ویں سلطان تھے۔ عتیق علی پاشا مسجد عثمانیہ دور کی ایک پرانی مسجد ہے۔
یہ مسجد 1496 عیسوی میں سلطان بیاست دوئم کے دور میں ان کے وزیر اعلیٰ عتیق علی پاشا نے بنوائی تھی۔ یہ مسجد گرینڈ بازار کے قریب واقع ہے۔ فواد پاشا ایک معروف ترکی شاعر کے بیٹے تھے۔ انہوں نے طب میں تعلیم حاصل کی تھی، لیکن فرانسیسی زبان کی واقفیت کی وجہ سے سن 1840 عیسوی کے دوران لندن میں ترکی کے سفارت خانے کے پہلے سیکریٹری بن گئے۔ ان کی شائع کردہ پہلی ترکی گرامر ترکی زبان کی اصلاح میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ سلطان احمد دوئم نے اپنے دور حکومت میں اس شہر کو بے حد ترقی دی۔ ان کے ترقیاتی کاموں میں سے ایک کام گرینڈ بازار کا قیام بھی ہے۔ اس بازار کا قیام 15ویں صدی کے آخر میں ہوا۔ یہ دنیا کے سب سے پرانے اور سب سے بڑے بازاروں میں سے ایک ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے دور پر یہاں پر ہاتھ سے بنا ہوا قیمتی کپڑا فروخت کیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں یہ بازار لکڑی سے تعمیر کیا گیا تھا، لیکن سن 1700 عیسوی میں اس کو آگ لگ گئی، جس کے بعد اس بازار کی پتھروں اور اینٹوں سے دوبارہ تعمیر ہوئی۔ سن 1894 عیسوی کے زلزلے سے یہ بازار مکمل طور پر مسمار ہو گیا۔ بعد میں اس کو دوبارہ تعمیر کیا گیا اور اسی شکل میں یہ آج بھی موجود ہے۔ اس بازار کے 4 مرکزی دروازے ہیں۔ یہاں پر 3000 سے زائد دکانیں ہیں اور روزانہ تقریباً 3 سے 4 لاکھ لوگ شاپنگ کے لیے آتے ہیں۔ یہ بازار استنبول کے شہر کی اندرونی فصیل کے اندر واقع ہے اور آسانی سے ٹرام سے پہنچا جا سکتا ہے۔ آیا صوفیہ میوزیم یا بلو ماسک کے علاقے سے صرف 15 منٹ میں اس بازار تک پیدل چل کر آیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر فرنیچر، قالین، چمڑے کا سامان، کپڑے، جڑی بوٹیاں، کھلونے، ہاتھ سے پینٹ کی ہوئی چکنی مٹی کی اشیاء، کڑھائی بنائی کیے ہوئے کپڑے، قدیم زمانے کی اشیاء، عنبر کی تسبیح، شیشے کا سامان، حقے، گھڑیاں، پرانے سکے، چاندی، سونے، مرجان اور فیروزے کے زیورات، شمعدان اور بہت سی دیگر اشیاء خریدی جا سکتی ہیں۔ جو لوگ خاص طور پر روایتی اور مستند خریداری کے شوقین ہیں، ان کے لیے یہ جگہ خریداری کی ایک جنت ہے۔ اگر آپ کے پاس کچھ وقت ہو تو اس بازار میں ایک شام ضرور گزاریں، آپ کو بہت لطف آئے گا۔ ماؤنٹ ارارات ترکی کا سب سے بلند پہاڑ ہے۔ یہ پہاڑ 5137 میٹر اونچا اور گولائی میں 40 کلومیٹر ہے۔ اس پہاڑ کی سرحدیں ایران اور ارمینیا کے ساتھ ملتی ہیں۔ پہاڑ کا اوپری حصہ پورا سال برف سے ڈھکا رہتا ہے۔ لاہوری اور عیسائی روایات کے مطابق یہ وہ پہاڑ ہے جہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے بعد قیام پذیر ہوئی تھی۔ تاہم ان کی کتابوں میں کسی مخصوص پہاڑ یا چوٹی کا حوالہ نہیں ہے، بلکہ ارارات کے علاقے کا تذکرہ ہے۔ خداوند عالم نے بنی نوع انسان کے برے اعمال کی بنا دنیا کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی کی تعمیر کے لیے تفصیلی ہدایات دیں۔ حکم آیا کہ کشتی بنانے کے لیے گوفر کی لکڑی استعمال کرو اور پچ کے ساتھ اندر اور باہر سے سیل کر دو۔ یہ کشتی 140 میٹر لمبی، 25 میٹر چوڑی اور 15 میٹر اونچی بناؤ۔ چھت کو 1/4 میٹر اونچا رکھو اور کشتی کی نچلی سطح ایک پرندے کے پیٹ کے مانند بناؤ۔ داخلی دروازہ ایک طرف رکھنا۔ اس کی 3 منزلیں ہوں گی۔ فاضل اشیاء کو سب سے نچلی منزل پر، انسانوں اور صاف جانوروں کو دوسری منزل پر، اور زندہ جانوروں اور پرندوں کو سب سے اوپری منزل پہ رکھنا۔ واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا
کشتی کی ایک نقل ہالینڈ میں تیار کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ مغربی میری لینڈ امریکہ میں بھی اس کی نقل تعمیر کی جا رہی ہے۔ ایک تجویز کے تحت $15.5 کروڑ کی مالیت سے ایک مذہبی پارک بنایا جائے گا۔ اس پارک میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی نقل کے علاوہ بابل کے میناروں کے ٹاور کی نقل اور قدیمی طرز پر ایک گاؤں بنایا جائے گا۔ ہزاروں سال سے لے کر موجودہ وقت تک ان گنت لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی باقیات کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ جوزفس نے سن 70 عیسوی میں اور مارکو پولو نے سن 1300 عیسوی میں ماؤنٹ ارارات پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے وجود کا ذکر کیا تھا، تاہم ان کی رپورٹس دوسروں کے تذکرات کی بنیاد پر مبنی تھیں۔ سن 1949 عیسوی میں امریکی فضائیہ نے ماؤنٹ ارارات کی تصاویر لیں۔ تصاویر میں مبینہ طور پر انکشاف کیا گیا تھا کہ برف کے نیچے کچھ کشتی کا ڈھانچہ لگ رہا ہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد انہی تصاویر پر ایک خفیہ لیبل بھی لگا دیا گیا کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد سے کئی مہمات کشتی کی باقیات کی تلاش کے سلسلے میں ماؤنٹ ارارات گئیں۔ کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ماؤنٹ ارارات کے اوپر سے لکڑی کے کچھ ٹکڑے بھی ملے ہیں، اور اس لکڑی کا کاربن ڈیٹنگ کا تجزیہ بتاتا ہے کہ یہ لکڑی سن 2800 سال قبل مسیح کی ہے۔ یہ وہی وقت ہے جس میں طوفان نوح آیا تھا۔ یہ لوگ یہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ سطح سمندر سے 4000 میٹر کی اونچائی پر نہ ہی کوئی درخت اگ سکتا تھا اور نہ ہی کوئی شخص اس زمانے میں اتنے اوپر لکڑی کے اتنے بڑے بڑے ٹکڑے لے جا سکتا تھا۔ آج کل مہم جو حضرات ترکی کے شہر توگو بیازت جاتے ہیں اور وہاں سے کوشش کرتے ہیں کہ ماؤنٹ ارارات پر چڑھنے کا پرمٹ مل جائے۔ یہ کافی مشکل مرحلہ ہے۔ دوگو بیازت سے منظم ٹور گائیڈز بھی دستیاب ہیں جو کہ نہ صرف آپ کو پرمٹ کے حصول کے مرحلے سے بآسانی گزارتے ہیں بلکہ آپ کو ساتھ لے کر چوٹی کے اوپر تک پہنچانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ دوگو بیازت سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا شہر آباد ہے جس کا نام جزرے ہے۔ کچھ لوگوں کا، خاص طور پر مسلمانوں کا، یقین ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی دراصل یہیں پر ہی ٹھہری تھی۔ جزرے ترکی کے جنوب مشرقی اناطولیہ کے علاقے میں شام اور عراق کی سرحدوں کے قریب واقع ایک شہر ہے۔ اس شہر کی آبادی کردوں اور عربوں پر مشتمل ہے۔ اس شہر کا نام جزیرہ اس لیے پڑا کیونکہ اس کے 3 اطراف میں دریائے دجلہ واقع ہے۔ اسلامی روایات کی بنا پر اس شہر کے اطراف کے پہاڑی سلسلے جوڈی پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے بعد قیام پذیر ہوئی تھی۔ ماؤنٹ ارارات پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی تلاش کے لیے کئی مہمات کے بعد اکثر بیانات متضاد ہیں اور جانچ پڑتال کے بعد کافی مشتبہ ہیں۔ ماؤنٹ ارارات پر بڑے بڑے پتھرات کے بلاکس بکثرت پائے جاتے ہیں، اور جب ان بلاکس کو ایک خاص موسمی کیفیت میں دیکھا جائے تو وہ ایک بہت بڑی کشتی سے مشابہت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ماؤنٹ ارارات پر سیلاب کا بھی کوئی ثبوت نہیں ملا ہے۔ قدیمی حوالہ جات کے مطابق جوڑی پہاڑ پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لینڈنگ کے کافی ٹھوس ثبوت ملتے ہیں۔ پرانی بائبل بھی جوڈی پہاڑ کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لینڈنگ کی جگہ بتاتی ہے، اور حوالے کے طور پر اسیریا کا شمال بتاتی ہے۔ جزیرہ اسیریا کے شمال ہی میں واقع ہے۔ پرانی عبرانی کتب بھی اسی جگہ کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی
لینڈنگ کی جگہ بتاتی ہیں۔ عربی مورخ المسعودی کے مطابق اس کے زمانے میں جزیرے میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی باقیات پائی جاتی تھیں۔ قرآن مجید میں بھی طوفان نوح کے تذکرے کے دوران جودی پہاڑ کا ہی تذکرہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين۔ 12ویں صدی میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لینڈنگ کی جگہ پر یہ مسجد بنا دی گئی۔ اس مسجد کے برابر میں حضرت نوح علیہ السلام کا مزار بھی واقع ہے۔ ان دلائل اور تاریخی حوالات کی بنا پر کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ لینڈنگ کی یہی جگہ تھی، لیکن ٹھوس ثبوت کی بنیاد پر میری نظر میں اسی جگہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نے لینڈنگ کی تھی۔ جزیرہ رقبے کے اعتبار سے ایک بہت ہی چھوٹا شہر ہے۔ اس شہر میں صرف ایک ہی ہوٹل ایسا تھا جو ہمارے ٹھہرنے کے قابل نکلا۔ اس ہوٹل کا نام میموزین ہے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو یہ تقریباً بھرا ہوا تھا۔ صرف 2 ہی کمرے دستیاب تھے جو کہ ہم نے لے لیے۔ میموزین کی بات نکلی ہے تو یہ لوگ کردستان کی ایک کلاسیکی محبت کی کہانی کا حصہ ہیں۔ میموزین ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے تھے۔ ان کی محبت بکر نامی ایک شخص کو کھٹکتی تھی۔ بعد ازاں میم بکر کی طرف سے ایک پیچیدہ سازش کے دوران مر جاتا ہے۔ جب زین کو یہ خبر موصول ہوئی تو اس نے بھی میم کی قبر پر رو رو کر اپنی جان دے دی۔ لوگوں نے زین کو میم کے برابر میں دفنا دیا۔ ان دونوں کی قبروں کے درمیان ہی لوگوں نے بکر کو ہلاک کر دیا۔ کہانی کے مطابق جلد ہی بکر کے خون کی جگہ پر ایک کانٹے دار جھاڑی اگ آئی اور اس کی جڑیں ان کی قبروں کے درمیان زمین کے اندر گہرائی میں پہنچ کر ان دونوں محبت کرنے والوں کے درمیان آ گئیں۔ نتیجتاً موت کے بعد بھی یہ دونوں آپس میں کبھی نہ مل سکے۔ کردوں کے مطابق ان کی بھی داستان میم اور زین کی مماثلت رکھتی ہے۔ کرد لوگ ہمیشہ سے چاہتے ہیں کہ ان کا ایک واحد ملک ہو اور سب مل کر رہیں، لیکن میموزین کی طرح کبھی ایسا نہ ہو سکا ہے اور نہ ہی کبھی ہوگا۔ ایک حصہ شام میں، ایک حصہ ایران میں اور ایک حصہ ترکی میں۔ ان لوگوں کا بھی کبھی ملاپ نہ ہو سکے گا۔ جزیرے کے قریب تقریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شہر ہے جس کا نام مارڈن ہے۔ یہ شہر بالائی میسوپوٹیمیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ کھدائی کے دوران یہاں سے 4000 سال قبل مسیح کے دور کی اشیاء ملی ہیں۔